साहब खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब मैसेज टीवी की इस खुसूसी नशरियात में वक्त देने के लिए। दावत और तबलीग के काम को आप इस हवाले से कैसा देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दावत और तबलीग के काम की एक बरकत तो वो है जो नज़र आ रही है ना, जो बिल्कुल सामने इतने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कुछ बरकतें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो बरकतें भी हैं। जब आप उसकी गहराई में जाते हो तो पता चलता है इसके पीछे दावत और तबलीग का काम है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, वो जामिअतुर रशीद में कुल्लियतुश शरिया में पढ़ते हैं। तो पहले बड़ी ऐश, तो वहां से फिर वो तौबा ताइब करके जामिअतुर रशीद में आए। तो मैंने एक दफ़ा उनसे कारगुजारी पूछी कि आप आए कैसे यहाँ। मैं बहुत ही शॉर्ट करके सुना रहा हूँ ये वाक़या। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब यूएसए में या यूके में था कहीं, तो कोई लड़की आशिक हो गई थी इनके ऊपर, कोई यहूदी। तो बहुत अरबपति करोड़पति थी और इनको ऑफर की उसने। इन्होंने कहा भाई ठीक है, खूबसूरत भी बहुत ज्यादा थी। इन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैंने उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की, उसने भी एग्री हो गई और उसने कहा मेरी सारी जायदाद तुम्हारी और ये जो डायमंड थे उसके पास करोड़ों रुपए के, वो भी तुम्हारे, तुम मुझसे शादी कर लो। कहते हैं मैं एग्री हो गया, भाई अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, तुम इस्लाम कबूल कर लो। उसने कहा नहीं, आपको यहूदी मजहब कबूल करना पड़ेगा। कहते हैं मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि मैं यहूदी मजहब कबूल कर लूं। अच्छा, वो हमारे दोस्त हैं भी जरा पठान ना, जरा नहीं पूरे पठान है जिनका मैं वाकया सुना रहा हूँ। तो कहती है कि उसने कहा कि तुम्हें इस्लाम से क्या वास्ता, तुम तो बिल्कुल एक लिबरल से मुसलमान हो, ना नमाज पढ़ते हो, ना कभी मैंने तुम्हें कोई इस्लाम वाला हुक्म पर अमल करते हुए देखा, अय्याश आदमी हो तुम, तो तुम्हें क्या है इस्लाम छोड़ने में। कहते हैं वाकई मैं बड़ी अय्याशी में था और अमली प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि यूरोप में जिंदगी गुजरी। तो कहते हैं लेकिन इतनी करोड़ों की ऑफर मुझे और इतनी खूबसूरत लड़की, सब कुछ, लेकिन मैंने उसको कहा कि ये नहीं हो सकता कि मैं इस्लाम कबूल करूं। उसने कहा भाई क्या तुम्हें क्या, यानी इस्लाम में क्या रखा है, तुम में नाम के मुस्लिम हो, सिर्फ एक अपने आप को मुस्लिम कहते हो, इसके अलावा तो तुम में कुछ भी नहीं है, तो इतनी बड़ी ऑफर तुम ठुकरा रहे हो, इसके पीछे रीजन क्या है। कहते हैं मैंने कहा इसके पीछे रीजन ये है कि एक दिन ना मेरी इन बदअमालियों की सजा भुगत के मुझे ये उम्मीद है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ भी हो, मैं अगर ईमान पे मरता हूं ना, तो मेरे पास एक ही दौलत रह गई है, ईमान। ठीक है, मैं अमल मेरा सही नहीं है, लेकिन इस ईमान से मुझे उम्मीदें हैं कि शायद मेरी क़यामत के दिन बख्शिश हो जाए। और मैं अगर इस्लाम भी छोड़ देता हूं तो मेरी ये उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि उसने कहा कि तुम जो है ना अभी जल्दबाजी से काम ले रहे हो, 15 दिन बाद मैं तुमसे दोबारा पूछूंगी। कहते हैं 15 दिन बाद उसने मुझसे दोबारा पूछा, मैंने यही जवाब दिया कि भाई मेरे पास ईमान है, एक ही चीज बची है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। कहते बहुत हैरान हुई, बहरहाल उसने ताल्लुक खत्म कर दिया। फिर अल्लाह ने इनको बाद में तौबा की तौफीक दी है, जामिअतुर रशीद आए। तो मैंने इनसे पूछा कि यार ये क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हो गया था कि करोड़ों रुपए की ऑफर और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की ऑफर आपने ठुकरा दी, सिर्फ एक ईमान को बचाने के लिए। कि भाई हालांकि आप अमलन भी कोई मुस्लिम नहीं थे, अमलन प्रैक्टिकली आप मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे आप। इन्होंने बताया कि बचपन में दीर में, जहां के ये रहने वाले हैं, दीर या पता नहीं बाजोड़ के थे। कहते हैं कि मैं कहीं बचपन में ना जब गांव देहात में कहीं कहीं मस्जिद से गुजर रहा था, तो फजाइल अमाल की तालीम हो रही थी, वहां बैठा हुआ, तो वहां वो ईमान की फजीलत बयान कर रहे थे अमीर साहब, कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। कह रहे वो बात ना मेरे लाशूर में बैठ गई थी कि ईमान को किसी कीमत में नहीं बेचना। तो कह रहे मैंने तबलीग में कभी वक्त भी नहीं लगाया, लेकिन बस वो एक ऐसी चीज मेरे दिमाग में एक लाशूरी तौर पे बैठ गई थी जिसने मुझे मेरे ईमान को महफूज किया। मैंने कहा आपने ये कुर्बानी दी है जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको आलिम भी, वो माशाल्लाह वो आलिम भी हैं और माशाल्लाह बड़े दीनदार हैं। तो देखें तबलीग के काम ने क्या किया, बचपन में एक उनके साथ जो एक वाकया हुआ वो उनके लाशूर में बैठ गया। ये वो तबलीग के ऐसे लाखों लोग हैं जिनको अल्लाह ने ईमान पे कायम रखा हुआ है, जिन्होंने कभी सरोजा लगा दिया, जिन्होंने कभी कभी इज्तिमा में थोड़ी देर के लिए चले गए, कभी कहीं तालीम के हल्के में बैठ गए। तो ऐसा नहीं है कि जो हमें नजर आ रहा है सिर्फ वही है, जो काम नजर नहीं आ रहा, तबलीग की बरकतें जो नजर नहीं आ रही, वो नजर आने वाली बरकतों से कई गुना ज्यादा है। जी मुफ्ती साहब, एक एतराज ये भी किया जाता है बिलखुसूस इस काम के हवाले से, जाहिर ये काम ही ऐसा है, अगर इसको आप देखें
کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہر کمیونٹی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، نان مسلم کمیونٹیز میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان کی رسومات میں شریک ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ بالخصوص جو مبلغین اسلام ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک حیثیت بھی دی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا میں یہاں پر نام لوں گا، یہ حضرات جب جاتے ہیں یہ ایکٹرز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ایکٹریسز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، تو پھر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کو، یہ تو خود دین کے خلاف ایک کام کر رہے ہیں کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ کیسا دین کا کام ہے کہ غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دعوت کے کام میں یہ چیزیں تو آئیں. دیکھیں دو پہلو ہیں، ایک تو کہ کسی میں جوڑ پیدا کرنے کی نیت سے، تبلیغ کرنے کی نیت سے کسی کے گناہ میں اس کے ساتھ شرکت کر لینا، یہ تو بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی شرابی کو آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ کہیں یار 2 گھونٹ میں بھی پی لوں گا تمہارے ساتھ، تو ظاہر ہے اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے. لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے شرابی سے دوستی لگانا، کسی ایکٹر یا ایکٹریسز کے قریب جانا اس کو سمجھانے کے لیے، بشرطے کہ آپ تنہائی میں دیکھیں، نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونا وہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدگمانی کا موقع ہے. لیکن ایک اوپنلی آپ کیمرے کے سامنے کسی سے مل رہے ہیں تو کسی گناہگار سے ملاقات کرنا دین کی نیت سے، یہ صرف جائز نہیں بلکہ لازم ہے، فرض ہے. دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا نا، مصر کے بزرگوں کے پاس تھوڑی بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. فرعون جو انتہائی درجے کا ظالم، جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا اس نے نعرہ لگایا، اتنے سخت ترین اور ظالم ترین اور کافر ترین آدمی کے پاس موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ آپ نے ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو کیا یہ ایکٹر لوگ اور یہ لبرل لوگ کیا فرعون سے بھی بدتر ہیں کہ جن کے پاس جانے پر لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ جی وہ فلانی ایکٹریسز کے پاس کیوں چلے گئے اور فلانے ایکٹر کے پاس کیوں چلے گئے یا فلانے حکمران کے پاس کیوں چلے گئے؟ تو کیا یہ جو حکمران ہیں ہمارے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں یا حکومت میں لوگ ہیں یا عدلیہ میں لوگ ہیں یا ایکٹریس وغیرہ ہیں، فنکار، اداکار، گلوکار ہیں، تو کیا یہ فرعون سے بھی بدتر ہیں اور ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ افضل ہیں جو ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے؟ تو علماء کے ذمے ہے جانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ فرض تھا کہ فرعون کے پاس جائیں، تو علماء کے ذمے بھی ہے کہ ہر طبقے کے پاس جائیں، یا علماء کیا جو تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں سب کے ذمے ہے یہ کہ جائیں. اور رہا یہ کہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا تو سر پہ ہاتھ رکھا ہے نا، کوئی بلا حائل کسی سے مصافحہ کرنا ناجائز ہے، غیر محرم کو بلا حائل ہاتھ لگانا منع ہے. تو سر پہ اس کے چادر ہے، اگر ہاتھ رکھ لیا اور کوئی بند کمرے میں یہ کام نہیں ہو رہا کہ بدگمانی کا موقع ہو، ساری دنیا کو پتہ ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے، تو یہ پھر بہت چھوٹا ظرف والی بات ہو جاتی ہے اس میں بدگمانی کرنا. کہ وہ اب مولانا طارق جمیل صاحب پر میرا خیال ہے اعتراض ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی اداکارہ کے سر پہ بیٹی سمجھ کے ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اوپنلی رکھ رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، اس میں کیا ان کی نیت میں کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی نیگیٹو سوچ ہے میرا خیال ہے. ہاں تنہائی اختیار کرنا کسی غیر محرم کے ساتھ، اس کی بہرحال صحیح حدیث میں ممانعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی لاجک کوئی پیش بھی کرتا ہے تو غلط ہے. دعوت و تبلیغ کے کام کے حوالے سے جب لوگ نکلتے ہیں، بالخصوص ہمارے پاکستان کی سوسائٹی اگر ہم بات کریں سماج کی، یہاں پر ایک شبے کا اظہار کیا جاتا ہے مساجد کے اندر بالخصوص، کیونکہ آپ بھی ایک بڑی مسجد سے وابستہ ہے اور آپ کی وابستگی بہت زیادہ ہے مساجد مدارس سے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ مساجد کو ایک قسم کا ہائی جیک کر لیتے ہیں، اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں، پھر وہاں کا جو امام ہوتا ہے اس کو کوئی وقت نہیں دیتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے اور علماء کے ساتھ تبلیغی جماعت کا ربط بہت زیادہ نہیں ہے، اس وقت کٹ رہا ہے جو ہونا چاہیے؟ دیکھیں تبلیغ کے 6 نمبروں میں ایک نمبر علماء کا اکرام، باقاعدہ علماء کا اکرام بھی ہے، یہ اس میں داخل ہے. اور میں نے تبلیغ میں جتنا علماء کی عزت اور اکرام دیکھا ہے شاید ہی کہیں اور دیکھا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض جگہوں پہ شکایتیں ملی ہیں کہ مسجد میں امام کا وقت نہیں لگا ہوا تھا تو اس کو عزت نہیں دی، لیکن وہ بعض شکایتیں یا بعض لوگوں کو دیکھ کر پوری جماعت کو خراب قرار دینا یا سب کے بارے میں کہنا کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے صحیح تجزیہ نہیں ہوگا نا. اچھے بھی ہر خیر کی جماعت میں کچھ لوگ گڑبڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو خراب کہا جائے گا. پوری جماعت کو اس بیس پہ خراب کہنا اور یہ تجزیہ کرنا کہ وہ، میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ دیگ کے چاول چک کے کہنا کہ پوری دیگ پک گئی ہے، تو دیگ میں تو یہ ممکن ہے لیکن یہ انسانوں میں ممکن نہیں ہے کہ 4 آدمیوں کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں کہ 4 لاکھ غلط ہوں گے. تو کہیں کہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن وہ ان کی اپنی کوتاہی ہے.
تبلیغ کے جو بڑے حضرات ہیں، اکابر ہیں، وہ تو علماء کے اکرام ہی کا حکم دیتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہیں۔ مفتی صاحب میرے پاس ایک آخری آپ کے لیے سوال ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے تبلیغی جماعت کے حوالے سے کہ یہ جو 3 دن 40 دن اور اس طرح سے یہ جو جن نے دن بنائے ہوئے ہیں اور جس طرح یہ 3 دن کے اجتماعات ہوتے ہیں کہ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ باقی ہر چیز کو علماء دیوبند بدعت قرار دیتے ہیں اور ان چیزوں کو انہوں نے لازمی قرار دیا ہوا کہ آپ نے یا 3 دن کے لیے جانا ہے یا 40 دن کے لیے جانا ہے۔ 3 سے وہ 4 کیوں نہیں ہوتے؟ 40 سے وہ 41 کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو فرض قرار دیا ہے، اس کے طریقے کو کوئی طریقہ متعین نہیں کیا۔ میں اگر آپ کے پاس یہ تبلیغ کر رہا ہوں آن لائن کیمرے کے ذریعے، اب مجھ سے کوئی حدیث مانگے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جی مفتی صاحب اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آن لائن ہوں گے اور اس طرح سے اپنی بات پیغام پہنچائیں گے، مفتی صاحب جمعے کو اور اتوار کو بیان کریں گے، تو ظاہر ہے میں کہوں گا یار مجھے جمعے اور اتوار کو سہولت ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، پبلک بھی زیادہ ہوتی ہے اس وقت۔ تو اس میں اپنی سہولت کے پیش نظر طریقہ تبلیغ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ جہاز میں جا رہے ہیں، کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے پہ گئے تھے تبلیغ کے لیے یا گدھے پہ گئے تھے، تو بھائی مقصد تبلیغ ہے، اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، طریقے میں وہ نہیں ہو سکتا۔ تبلیغ والے اگر سہ روزے کے بجائے 4 دن رکھ لیتے تو وہ اعتراض یہ ہوتا کہ 4 دن کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہے۔ تو انہوں نے تبلیغ کے اکابر نے سہولت کے پیش نظر 3 دن 40 دن یہ ایک نصاب مرتب کیا ہے، وہ 41 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تبلیغ والے آپس میں مشورہ کریں کہ 40 دن پورے نہیں ہو رہے، اس میں فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ 45 کر دیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ اور شریعت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جی ہمارے دینی مدرسوں میں بنوری ٹاؤن میں، بنوریا میں، دارالعلوم کرنگی میں یا جامعۃ الرشید میں 6 یا 7 پیریڈ کیوں ہوتے ہیں، 8واں کیوں نہیں ہے؟ تو اس سہولت کی وجہ سے 6 پیریڈ رکھے ہیں یا 7 رکھے ہیں، 8 رکھے ہیں، 9 10 ہوتے ہیں تو سارا دن طلبہ کا پڑھائی میں ہی گزرے گا۔ تو ایک نصاب بزرگوں نے محنت سے تجربے سے مرتب کیا ہے، وہ نصاب مقصود نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے، تو وہ طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ سوٹیبل طریقہ ہے عام آدمی کی اصلاح کا اور ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل مانگنا یہ ایک یوں سمجھیں کہ بالکل ایک غیر عالمانہ گفتگو کہلائے گی۔ یہ قرآن و سنت سے اس پر تو دلیل مانگی جا سکتی ہے کہ نہی عن المنکر، گناہوں سے روکنا، معاشرے کی اصلاح کی، خیر کی فکر کرنا یہ فرض ہے یا نہیں، اس کا طریقہ کار ہر زمانے کے لحاظ سے الگ ہے، اس میں دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے انتہائی قیمتی وقت دیا، اس نشریات میں شامل ہوئے اور انتہائی اہم جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے حوالے سے اس کے بہت تسلی بخش آپ نے جوابات دیے۔ میسج ٹی وی کی نشریات میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔